अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस स्ट्रक्चर के सिलसिले में जो हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 92 से। तो आज के सबक में हम फा सबबिया पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में उसको कहेंगे फा ऑफ रीजनिंग, फा सबबिया, और हमारा सबक नंबर है 95। अच्छा, फा सबबिया के हवाले से ये है कि जैसे आप पहले आपने एक फा पढ़ी थी, जुमला शर्तिया जब पढ़ा था। जुमला शर्तिया सबक नंबर 85 में पढ़ा था। तो वो जुमला शर्तिया के सिलसिले में पढ़ा था कि एक फ़ा दाखिल होती है जवाब शर्त पे। जवाब शर्त पर एक फ़ा दाखिल होती है और उसकी कुछ सूरतें हैं जिसमें दाखिल होती है। जैसे फ़ेले अमर का क्या जब जवाब अमर आता है तो उस पर भी आती है फ़ा, ठीक है ना। और जब जैसे इसमें देखें, ये पढ़ा था ना, दुखूलुल फा अला जवाब शर्त, ठीक है ना। तो ये जो फा है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर शर्त जो है जुमला फेलिया और उसका जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो तो फा आती है, ठीक है ना, फा इन्नी करीबन। इसी तरीके से अगर जवाब शर्त में जो है तलब हो, तलब का मतलब ये है कि उसमें या तो कमांडिंग फेल हो, अमर हो, या किसी चीज से मना किया हो, फॉरबिडिंग हो, या फिर सवालिया हो, सवाल इस्तिफाम हो, ठीक है ना। तो फेले अमर का सीगा हो, या फेले नाही, या इस्तिफामिया हो, क्वेश्चन हो, तो वो उसको तलब कहते हैं। तो अगर जवाब शर्त में तलब होती है, यानी कि अमर नाही या इस्तिफाम होता है, तो उससे पहले फा आ जाता है, ठीक है। नाही का मतलब फॉरबिडिंग, मना करना किसी चीज को, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये भी पढ़ा था कि इसके अलावा भी कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि फा जवाब शर्त पे आती है। जैसे अगर जवाब शर्त जो है वो कद से शुरू हो, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कद से शुरू हो, या हरफ इस्तक़बाल सीन से शुरू हो, जैसे होता है ना सयक़ूलु सुफ़हाउ। तो सीन जो फ़ेल मुदारे से पहले आके उसको मुस्तक़बिल में ले जाता है, तो वो जैसे इन तुसाफिर फसा उसाफिरु, अगर तुम सफ़र करोगे तो मैं भी सफ़र करूंगा। तो इसमें भी फ़ा आ रही है क्योंकि सीन हरफ इस्तक़बाल है। इसी तरीके से सौफ़ा हो, या लन हो, या अन्नमा हो। और तलबिया तो अभी हमने पिछले स्लाइड पे पढ़ लिया, अमर नहीं और इस्तिफाम, ठीक है। तो ये फा आती है, लेकिन ये फा जब आती है ना जवाब शर्त पे, तो जवाब शर्त पे जो है देखिए, इन तो है, इन जो शर्त का अदा तो शर्त है ना, इन जो है वो मजजूम करता है दो फेलों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर रहा पहले को तो कर लिया, फेल शर्त को, तो साफिर को तो मजजूम कर लिया। लेकिन जब फा आ जाती है तो फिर वो जवाब शर्त में जो फेल मुदारे होता है वो मरफू ही होता है। तो ये वाली फा जो है, इसका काम कुछ इसी तरीके का होता है। लेकिन जो फा सबबिया होती है ना, उसमें ये होता है कि उसका काम इसी तरीके से होता है कि जैसे ये वाली फा जो है जवाब शर्त पे आ रही है, और फेले अमर या फेले नाही या फेले ये क्वेश्चन जुमला है, जुमला इस्तिफाम है जवाब शर्त में, इस वजह से आ रही है। लेकिन जो फा सबबिया है ना, उसका थोड़ा सा ग्रामर का जो है ना कवायद के लिहाज से उस तरह से मुख्तलिफ होती है। एक तो ये कि वो फेले नाही के बाद आती है, ठीक है। वो जो फा सबबिया है वो फेले नाही के बाद आती है, यानी कि फॉरबिडिंग फेल के बाद आती है। दूसरे ये कि उसका जब आप ग्रामर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो फा सबबिया के बाद जो फेले मुदारे होता है वो मंसूब होता है, ठीक है। फेले मुदारे मंसूब होता है, ना वो मजजूम होता है ना वो मरफू होता है, बल्कि मंसूब होता है, ठीक है। और देखें, अब इसकी हम जो तारीफ है फा सबबिया की वो देख लेते हैं कि ये एक ऐसा फा है जो फा राब्ता लिल जवाबी शर्त की तरह काम करता है। जैसे पहले हमने देखा ना, फा राब्ता ली जवाबी शर्त, जवाबी शर्त पे जो फा आती है उसकी हमने मिसालें पीछे देख ली। उसका इस फा का भी काम तो उसी तरीके से होता है, उसका अमल तो इसी तरीके से होता है, ठीक है। एक ऐसा फा जो फा राब्ता ली जवाब शर्त की तरह ही अमल करता हो, अलबत्ता इसके बाद आने वाला फेल फेल मुदारे मंसूब हो, ठीक है। इसके बाद जो फेल आता है वो फेल मुदारे मंसूब होता है। ऐसी फा जो होती है, फा सबबिया जो होती है, वो दो सूरतों में आती है। या तो फेल नाही के बाद आती है, फॉरबिडिंग फेल के बाद, या फिर आती है किसी ऐसे जुमले में जो जिसमें कि कोई तमन्ना हो, कोई विश हो, कोई डिजायर हो, उसमें ख्वाहिश जाहिर की गई हो, तो उसको जुमला तमन्ना कहते हैं, ठीक है, या तमन्ना वाला जुमला। अच्छा, तो ये जब फा सबबिया आती है तो वो क्या कर रही होती है? फा सबबिया फेल नाही के बाद जब आती है, तो ये जो फा होती है और उसके बाद फेल मुदारे मंसूब
دونوں مل کر اس کام کے منع کرنے کا جواز بتا رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پر عمل نہ کرنے کا برا نتیجہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو فا سببیہ اور فعل مضارع منصوب دونوں مل کر یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کام سے روکنے کو کہا جا رہا تھا اور اگر نہ رکے تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا یا اس کا کیا جواز تھا کسی فعل سے منع کرنے کا. اچھا، اسی طریقے سے جب فا سببیہ جو ہے تمنا والے جملوں میں آتی ہے تو پھر یہ فا سببیہ اور اس کے بعد کا فعل مضارع یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو خواہش کرنے والے نے خواہش جو کی ہے وہ کس وجہ سے کی ہے، اس کا خواہش کرنے کا اصل مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے. ابھی ہم آگے مثالوں سے پڑھیں گے نا تو یہ بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہے کہ یہ فا سببیہ کا جو ہے گرامر اسٹرکچر قواعد کی کے لحاظ سے اس کی ساخت کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فا سببیہ کی ساخت قواعد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے جملے میں تو آپ کو ملے گا کہ سب سے پہلے فعل ناہیہ والا جملہ ہے تو سب سے پہلے تو فعل ناہیہ ملے گا. ٹھیک ہے. فاربیڈنگ فعل ملے گا لا ناہیہ کے ساتھ فعل مضارع مجزوم، اور پھر فا سببیہ آتی ہے، اس کے بعد فا سببیہ آتی ہے، اور فا سببیہ کے فوراً بعد جو ہے ایک فعل مضارع آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع منصوب آئے گا اس کے فوراً بعد. اچھا، اب ہم نے تو پڑھا ہے کہ فعل مضارع منصوب کے لیے جو حروف ہوتے ہیں جو کہ اس کو منصوب کرتے ہیں، جیسے ان لن لکئی حتا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ جو فا کے فوراً بعد فعل مضارع منصوب آیا نا تو اس کو کہتے ہیں جو گرامیرین ہے، نحوی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فا کے فوراً بعد اور فعل مضارع سے پہلے ایک ان ہے، جیسے ان لن لکئی حتا ہوتا ہے نا، تو ایک ان ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، اس لیے اس کو ان مضمرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، محذوف ہے، نظر نہیں آتا. اردو میں کہتے ہیں نا مضمر، اس بات میں یہ معنی مضمر ہیں. مضمر کا مطلب کسی چیز میں اندر موجود ہونا لیکن نظر نہیں آنا. تو اس کے فا کے فوراً بعد ان مضمرہ ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کو منصوب بنا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب دیکھتے ہیں آگے مثالیں دیکھتے ہیں. یہ تو یہی وہی سلائیڈ ہے جو پہلے تھی، بس اس میں انگلش کا بھی یہ ہے پورشن. اچھا جی، یہ دیکھیں اس میں ہمارے پاس مثال ہے فا سببیہ کی جو کہ فعل ناہیہ کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بعد فعل ناہیہ. اچھا جی، اب اس میں یہ کہ کلو کھاؤ تم سب، واؤ ہے نا، تم سب انتم کھاؤ تم سب، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو کچھ بھی رزق ہم نے تمہیں دیا، ولا تطغوا. اب لا ہے اور دیکھیے تطغوا جو ہے، تطغوا جو ہے اس کے بعد نون نہیں ہے. ٹھیک ہے. نون نہیں ہے تو یہ جو ہے لا ناہیہ کے ساتھ فعل ناہی ہے. اور نہیں تجاوز کرو حد سے، اس میں کھانے پینے میں، جو طیبات کھانے میں تجاوز حد سے زیادہ نہ کرو، فی ہی اس میں، فیحل علیکم غضبی کہ کہیں تم میرے غصے کا نشانہ نہ بن جاؤ، کہ کہیں میرا غصہ تم پر حلال نہ ہو جائے. اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو میرا غصہ تم پر حلال نہ ہو جائے، یا ہم کہیں گے کہ کہیں تم میرے غصے کا شکار نہ بن جاؤ. تو حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تطغوا. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں گرامر کے لحاظ سے کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ لا ناہیہ کے ساتھ فعل ناہی آیا. ٹھیک ہے. یہ نمبر 1 فعل ناہی آیا. ٹھیک ہے. پھر یہ فا آیا، نمبر 2 یہ فا آیا. اس کے بعد یحلا. اب یحلا جو ہے یہ فعل مضارع منصوب ہے. ٹھیک ہے. فعل مضارع منصوب ہے. ویسے یحلا جو ہے مجزوم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مضاف ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ فعل مضارع منصوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہ 3 اسٹرکچر آپ کو دکھ گئے گرامر کے لحاظ سے. تو یہاں پہ اس جگہ پہ کہتے ہیں کہ یہ جو فا ہے اور یحلا کے بیچ میں یہاں پہ ان مضمرہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ اس کو اس فعل مضارع کو منصوب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ان مضمرہ. اچھا جی، اب آگے پھر یہ مثال بھی جو ہے وہ فعل ناہیہ کے بعد والا فا سببیہ ہے. ٹھیک ہے. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض مقدسہ، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جس کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ولا ترتدوا، اور ولا ترتدوا علی ادبارکم. اب ترتدوا جو ہے، لا ترتدوا جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ناہی ہے. ٹھیک ہے.
اور اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے نہ مڑو، نہ مڑو اپنی ایڑیوں کے بل، کہیں فتن قلبو خاسرین کے کہیں تم خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں لا ترتدو جو ہے فعل ناہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 فعل ناہی، پھر فا ہے، یہ تو خیر علی ادبارکم یہ متعلق بالفعل ہے نا، ترتدو کے لیے متعلق بالفعل ہے، تو فا پھر آیا، اور پھر تنقلبو یہ فعل مضارع منصوب ہے، فتنقلبو خاسرین کہ کہیں تم خسارہ پانے والوں میں سے پلٹو، تم پلٹو خسارہ پانے والے بن کر، ٹھیک ہے، لوزر نہ ہو جاؤ۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے یہ ہو گئی 2 مثالیں، کون سی والی؟ جو کہ فا سببیہ فعل ناہیہ کے بعد آتا ہے۔ اب ہم وہ مثال کرنے جا رہے ہیں جو کہ فا سببیہ جو ہے وہ جملہ تمنا میں آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ تمنا میں، اور جب تم پر اللہ کے فضل سے کوئی نعمت آتی ہے، نعمت آتی ہے، یا فضل، اللہ کا فضل میں سے تمہارے پاس نعمت آتی ہے، تو وہ لیقولن تو وہ ضرور کہے گا، اگر لائن اگر، اور ضرور مطلب اس سرٹنلی ضرور یقیناً اگر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے، لیقولن تو وہ ضرور کہے گا، جیسا کہ کأن لم تکن بینکم و بینہ مودہ، وہ ضرور کہے گا جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کبھی مودہ یعنی کہ محبت، بھائی چارے کی محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ کیا کہے گا وہ؟ اب یہاں سے مقول القول شروع ہو رہا ہے، یہاں پہ لیقولن ہے نا، تو یہاں سے پھر اب مقول القول شروع ہو رہا ہے، اور یہیں پہ یہ فا سببیہ بھی آ رہا ہے، کیونکہ یا لیتنی سے یہ جملہ تمنا شروع ہو رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا یا لیتنی کنت معاہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی جو ہے کامیابی حاصل کر لیتا، وہ نعمت مجھے بھی مل جاتی، اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو وہ نعمت مجھے بھی مل جاتی۔ تو یہ دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں ہمیں وہ جو لفظ ہے تمنا کا، جو لفظ ہے یا لیتنی، ٹھیک ہے، یا لیتنی، تو لیتا جو ہے وہ انا انا کا انا بھی انا، لیتا لکنہ لعلہ حرف حروف ناسخہ ہے نا، منصوب، حرف آف نصب، ٹھیک ہے، تو لیتا لیکن یہ تمنا کے لیے ہوتا ہے، کاش، ترجمہ ہوتا ہے کاش، ٹھیک ہے، تو میں کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں بھی فائدہ عظیم کامیابی حاصل کرنے کا کر لیتا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں جملہ تمنا میں ہے، ٹھیک ہے، یا لیتا جو ہے وہ تمنا یہ تمنا کے لیے لفظ ہے، اور پھر یہ فا آیا، ٹھیک ہے، پھر یہ فا آیا، اور فا کے فوراً بعد یہ دیکھیں فعل مضارع منصوب آیا، اور اس میں ہم کہیں گے کہ یہاں پہ ان مضمرہ ہے، ان چھپا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب پھر یہ دوسری مثال ہے، یہ بھی جملہ تمنا کی ہے، کہ یہ وہاں سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے کیا کہا، وقال فرعون نے کہا یا حامان ابنی لی سرحن، اے حامان میرے لیے ایک بڑا سا ٹاور، اونچا مچان کہہ لیں یا بہت مینار بنائے، بڑا سا مینار بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب کہ میں آسمان کے راستوں تک پہنچ سکوں، آسمان کے راستوں سے تک کہ میں پہنچ سکوں راستوں تک، اسبابا، اور پھر دیکھیں اسباب سماواتی، اب وہ پھر وہی اسبابا کے بعد یہ اس کا بدل، اسبابا کے بعد دیکھیں اس کا پھر فوراً اس کی مزید وضاحت، اسباب سماواتی کہ میں اسباب تک پہنچ سکوں، راستوں تک پہنچ سکوں، کون سے راستے؟ آسمان کے راستے، تو پھر میں دیکھ سکوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں دیکھ سکوں، فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، ہو سکتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، تو یہاں پہ کیا ہے، لعلی، یہ جو لعلی ہے نا، یہ لعلہ بھی اس فلم وہ حرف آف نصب میں سے ہوتا ہے، انا انا کا انا بھی انا، لیتا لکنہ لعلہ، تو لعلہ بھی جو ہے وہ حرف وہی حرف آف نصب میں سے ہے، اور اس کے یہ معنی بھی، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں امید ہے، ایسا ممکن ہے، امید ہے کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں،
ٹھیک ہے، تو یہ اللہ جو ہے تمنا کا لفظ، اور پھر فا، اور پھر فعل مضارع منصوب فَأَتَّلِعَ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آگے. ہاں، یہاں پہ ہم نے یہ تمنا کے جملے پڑھے نا، تو اس میں سے یہ کہ تمنا کے کچھ الفاظ ہیں، وہ بھی یہ بک میں آئے ہیں آپ کے اس میں. تو جیسے لیتا ابھی یہاں پہ دکھایا، لیتا کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے کاش کے، اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، امید ہے کہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ امید ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، لعلکم تتقون. ٹھیک ہے نا. اور عسا جب آتا ہے تو وہ امید ہے کہ، ممکن ہے کہ. اور لاؤ اور لولا ہم نے شرط میں پڑھا تھا نا، لاؤ جو ہے ایسی شرط کے لیے ہوتا ہے جو کبھی پوری نہ ہو. تو اور اس کو کہتے ہیں حرف امتناع للامتناع، کسی چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دوسری چیز بھی نہیں منع ہو گئی، وہ بھی نہیں ہوئی. اور لولا جو ہے وہ حرف امتناع للوجود ہے، کسی چیز کے ہونے کی وجہ سے کوئی اور عمل ہونے سے رک گیا. تو لولا جو ہے وہ حرف امتناع للوجود ہے. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں جملہ شرطیہ میں. اور پھر حل سے بھی کبھی کبھی تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں. حل ویسے تو سوالیہ لفظ ہے، سوالیہ حرف ہے، کہ جیسے ڈڈ اور از، حمزۃ الاستفہام اور حل دونوں جو ہے ہم نے پڑھے تھے نا ادوات الاستفہام کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ معنی کبھی کبھی وش اور ڈیزائر، تمنا کے بھی دیتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا. آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فا سببیہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور فا سببیہ جو ہے وہ جیسے جواب شرط پہ فا آتا ہے، یا فعل امر کے جواب امر پہ فا آتا ہے، اسی طریقے سے اس کا عمل بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں فا سببیہ میں یہ فرق ہے کہ فا سببیہ کے بعد فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. اور یہ دو طریقے سے آتا ہے، ایک فعل ناہی کے بعد، فعل ناہیہ کے بعد آتا ہے، اور ایک ایسے جملے میں آتا ہے جس میں کہ تمنا ہوتی ہے، ڈیزائر یا وش ہوتی ہے. تو یہاں پہ ختم کرتے ہیں ریکارڈنگ. اگر کوئی سوال ہو تو لائیو سیشن میں پوچھ لیں یا کمنٹس میں لکھ دیں. تو دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.